इनका आया था जी जी ज़रूर मुफ्ती साहब। एक पॉइंट है कि हमारा एक बंदा फौत हो गया, यकीनन कोई भी कत्ल इंसान, कोई भी इंसान कत्ल हो, छोटा हो बड़ा हो, खाजसरा हो या आम नॉर्मल हो या ना हो, इंसान इंसान है, जुर्म बराबर है। बिल्कुल हमें उसका अफसोस है। क्या और इंसानों को कत्ल नहीं किया जाता? वो इंसान नहीं है? जैसे वो इंसान है ऐसे ये भी इंसान है। जैसे आम रूटीन में डेली गली मालूम के अंदर इंसानों को कत्ल किया जाता है, वो जुल्म है, ऐसे ये भी जुल्म है। नंबर दो, उलमाए किराम के बारे में मनफी सोच, ये पता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ आज ये पहली दफ़ा ये और रवैया देखकर। हालांकि मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूँ, हमेशा हमने ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात की है, और वो हुकूक के जो इनको इनके इस्लाम ने दिए हैं, इनकी शख्सियत ने दिए हैं, इनके मजहब ने दिए हैं। और उसमें रहा मेडिकल वाला जो मामला है, देखिए मेडिकल हम नहीं, जरूरत क्यों है ना मुफ्ती साहब उसकी? देखिए सवाल तो यही है, मेडिकल किस तरीके से मेडिकल कि आपकी जिन्स प्रूव हो ना। वो दूसरे वाले मेडिकल की आप जो बात कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्चुअल मेडिकल होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा होता है, ये उसकी मेडिकल की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है आपको आइडेंटिफाई करने की मेडिकल। आपको नजर एक आ जाना चाहिए अगले इंसान की ऑरा से। लेकिन अब ये भी बात सुनने को मिलती है कि जी पिछले अरसे से ख्वाजा सरा बढ़ते जा रहे हैं, असल में है नहीं, ये एक उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। हालांकि ये तो सिर्फ 5% होते हैं इतनों में, और ये तो एक का तादाद बढ़ती जा रही है। तो इनको आई थिंक साइडलाइन करने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, ताकि इस चीज़ को फिल्टराइज करके इनको खत्म कर दिया जाए, इनको उनके हकूक ना दिए जाए। ठीक है जी। एक आज वीडियो आई हुई थी, ओलंपिक गेम्स हो रही है। रीम साहब के ले लें जरा आप, फिर उसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी फरमाइए रीम। मुफ्ती साहब एक मेरी जी प्लीज बात सुने। आपने आसानी से कह दिया कि जिस्म की जो है वो छानबीन की जाएगी, और इसमें हर्ज क्या है? वो छानबीन तो फिर आपके साथ भी की जाएगी, वो छानबीन तो फिर औरतों के साथ भी की जाएगी, वो ख्वाजा सरा के साथ ही क्यों? ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से कि आपके पास तो आर्डर है जिसकी बेस के ऊपर आप ये बात कर देते हैं, लेकिन आपके पास इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, राइट टू डिग्निटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमारी डिग्निटी क्यों सेक्रीफाइस हो? खुसरा खुद को बोलना आसान बात नहीं है, इसको बस समझ लें। ठीक है, खुसरे बोल रहे हैं हम अपने आप को। आपकी सोसाइटी में कोई बाइज्जत मुकाम नहीं हमें मिल जाता खुसरा बोल के। तो अगर हम बोल रहे हैं तो उसकी गवाही काफी है। और अगर मेडिकल इवेल्युएशन होगी तो मेडिकल इवेल्युएशन आप मर्दों की भी होगी और मेडिकल इवेल्युएशन आप औरतों की भी होगी। यहाँ पे भी हम तजाद में नहीं रहेंगे, यहाँ पे भी हमें कोई अलहदा से चीज नहीं चाहिए। आप जाते हैं शनाख्ती कार्ड बनवा के आ जाते हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें आपने जो है वो अल जज़ायर मुल्क का रेफरेंस देना चाहे। मैं उसका पहले से ही आपको जो है वो जिक्र करती चलूं कि वो एक ख्वाजा सरा नहीं है। जो एथलीट थी, ये एक फीमेल है विद इंटरसेक्स कंडीशन। ठीक है, तो इसका रेफरेंस हमारे कॉन्टेक्स्ट में देने की जरूरत ही नहीं है जनाब आपको। हम अपने इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में मसले लेके बैठे हुए हैं। हमें क्या लगे कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? इस तरह से तो आपके दूसरे मुल्कों में बहुत कुछ हो रहा है, तो सब कुछ हमें देंगे क्या? नहीं, हम सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं, और हम इफेक्टिव हैं, हमारे दिल दुखे हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो है ये कड़वाहट बाहर निकल रही है। अगर हम नहीं होते तो हम पागल हैं कि हम लोग जो है वो बार बार आपको कह रहे हैं कि हमें मसले हैं, हमें मसले हैं आप लोगों से। हमें मसले हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमें मसले हैं। एक बात आपने कहा कि जनाजे, ख्वाजा सरा लोगों के आपने जनाजे पढ़े हैं जाके। मुझे अगर आप कोई फिगर दे भी देते हैं ना मिसाल के तौर पे, तब भी मेरा दोबारा से जो है वो आपके ऊपर ये सवाल रहेगा कि उस टाइम पे जब हमारा ख्वाजा सरा कत्ल हो रहा होता है, हमारा ख्वाजा सरा रेप हो रहा होता है, हमारा ख्वाजा सरा छेड़ा जा रहा होता है, उसकी शलवार खींची जा रही होती है, तब तो कोई आके नहीं पूछता कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम लेके आएंगे, तब हम कहेंगे कि ये ख्वाजा सरा है तो हम इसको छेड़ेंगे, तब हम कहेंगे कि ये ख्वाजा ठीक है। मुफ्ती साहब आपने बात की थी इसका, मुफ्ती साहब का कमेंट ले लें जरा रीम साहब, फिर आगे। जहाँ तक ताल्लुक है ना शनाख्ती कार्ड बनवाने का, मेरा बात करने का मकसद ये था कि अगर कहीं पे ज़रूरत बनती है मेडिकल करवाने की, या कहीं पे ये कानून बन गया
تو میرے خیال سے اس کے اندر بھی خواجہ سرا کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہے کہ کوئی بندہ ان کا روپ انہوں نے کہا کہ میڈیکل پھر مردوں کا بھی ہونا چاہیے اور خواتین کا بھی. میں عرض کرتا ہوں کہ جب بے فارم بنتا ہے نا، بے فارم ایک بچہ جب مطلب سمجھ لیں کہ 2 سے 3 سال کا ہوتا ہے تو بے فارم تو تب ہی بن جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میرا خیال ہے وہیں پہ اس جنس کا تعین کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حل موجود ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا. اگر کسی جگہ پہ غلط ہو رہا ہے تو غلط ہے، مرد کے لیے بھی غلط ہے، خاتون کے لیے بھی غلط ہے، خواجہ سرا کے لیے بھی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک چیز خواجہ سرا کے لیے جائز ہے اور وہی چیز جو ہے وہ مرد کے لیے ناجائز ہے یا خاتون کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان سبھی برابر ہیں، حقوق سب کے اسلام نے متعین کیے ہیں. اگر کسی جگہ پہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس میں بحیثیت قوم ہمارا مساوات ہے. مساوات ہے بالکل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر یہ تمام مرد و زن کے جو ہیں یہ حقوق بیان فرماتے ہیں. بے فارم کی جہاں بات ہو رہی ہے، یہاں پر ہم میڈیکلی بات کرتے ہیں، سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں، جینڈر ڈسفوریا کی، جینڈر ڈسفورک ٹرم کی بات کرتے ہیں، جس کے اوپر سے آلریڈی 21+ ملین لوگ یہ پوری دنیا سے سفر کرتے ہیں. بے فارم کب ملتا ہے؟ جب آپ پیدا ہوتے ہو، ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ گرون اپ ہوتے ہو فرام دا ایج آف یور برتھ ٹل یور ایج وین یو گیٹ 6 years old، جب آپ 6 سال تک کے ہو جاتے ہو، یہ ڈیولپمنٹ تب تک بھی آ سکتی ہے سائنٹیفکلی. تو یہ آن دا پیدائش ایگزیکٹلی آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ ایک ٹرانسجینڈر پرسنالٹی ہیں. یہ آپ کی 6 سال کی عمر تک بھی جا کر چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یہ جینڈر ڈسفوریا میں پروون میں سائنٹیفکلی. تو تب تو پھر بے فارم کی بات نہیں آئے گی نا. نایاب صاحبہ آپ کی کیا رائے اس حوالے سے کہ اگر جی فرمائیے. جی اگر بات سن لیں گے تو تب سے کوشش کر رہی ہوں کاؤنٹر کرنے کی تو بہتر ہوئے گا. ضرور جی اگر کوئی آپ کو اگر ایک ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے بلایا جاتا ہے تو اگر آپ نے مفتی صاحب کو سننا ہے تو پھر ہم لوگ پھر ہٹ چلے جاتے ہیں نا. نہیں سارا اس میں تو کوئی ایسی یہاں پر کہیں ایسی چیز آئی نہیں، سب کو برابر وقت مل رہا ہے. جی بالکل مجھے اندازہ ہو رہا ہے. جو مفتی صاحب سے زیادہ آپ 3 لوگ ہیں، وہ 2 لوگ ہیں، آپ کے پاس مائک زیادہ ہے. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ. میں اس کے اوپر اگر میری بات کو انٹرپٹ نہ کیا جائے جی ضرور، تو میں صرف 2-3 باتیں رکھ کے اجازت لینا چاہوں گی. جی ضرور. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بار بار میڈیکل کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میرا یہ جو آرگومنٹ ہے، کیونکہ میں شرعی عدالت کے اندر بھی بطور امائکس وہاں پہ تھی، کیس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو وہاں پہ بھی یہ سیم قسم کے آرگومنٹ ہوئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کون سے پریولیجز خواجہ سرا افراد کو دے رہے ہیں. آپ کوئی کوٹا دے رہے ہیں نوکریوں کے اندر، آپ کوئی ریزرو سیٹیں دے رہے ہیں خواجہ سرا افراد کو، آپ کوئی اسپیشل بینیفٹس دے رہے ہیں، آپ نہیں دے رہے. تو جب یہ چیزیں نہیں دے رہے تو وہاں پہ ابیوز یا مس یوز آف دا لا کی بات نہیں ہو سکتی. تو جب یہ چیزوں کی بات نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے اٹس ویری لیم آرگومنٹ. پھر دوسری نمبر پہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھیں جی جہاں پہ غیر شرعی جو کام ہوتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو رکنا چاہیے. تو دیکھیں کون سی غیر شرعی چیزیں جو ہے وہ مفتی صاحب نے خواجہ سراؤں کی چیزیں، تو ہمارا ناچ گانا تو غیر شرعی نظر آ گیا، لیکن آپ نے اس کے اوپر بین لگا دیے. لیکن آپ نے کتنے مدرسے بند کیے، کتنے انسٹیٹیوشن بند کیے جن کے اندر بچوں کا ریپ ہوا، جن کے ساتھ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی. تو وہ تو غیر شرعی کام نہیں لگتا. کتنے مولویوں کو وہاں پہ ان کو سزائیں دی گئی اور ان کے اوپر جگے بٹھا لیے جاتے ہیں. پھر بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ رائٹس ہم آپ کو دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں جو جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر آپ نے کتنے خواجہ سراؤں کو آج تک عالم دین بنا دی ہے؟ آپ نے کتنے خواجہ سراؤں کو اسکالرشپ دے کے کہا کہ جی آ جائیں آپ کو ہم آپ کے یہ تنظیم المدارس ہے، یہ شف المدارس ہے، یہ فاق المدارس ہے، اس کے اندر ہم آپ کو کوٹا دیتے ہیں. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ اس طریقے سے کسی محروم طبقے کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر اپنی کمائی کرنا اور پھر اس کو مزید ونریبل کرنا کہ آپ کے بیانات کی وجہ سے ان کے اوپر تشدد ہو، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مکمل ہوگی آپ کی بات؟ جی بالکل، میں نے اپنا کامنٹ رکھ دیا جو کاؤنٹر کیا تھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں مفتی صاحب، تینوں کا آپ نے سنی ہے، آپ ایک ایک کر کے ذرا اس کا جواب دیں۔ جو انہوں نے آخری پوائنٹ وہ میرے ذہن میں ابھی موجود ہے، دیکھیں برائی جہاں بھی ہو وہ برائی ہے، ٹھیک ہے جی، برائی سڑک کے اوپر ہے، وہ شادی کے اوپر ہے، نکاح کے اوپر ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے یا مدرسہ میں ہے، برائی برائی ہے بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایسا نہیں ہے کہ میں اسکول کی اور مدرسہ کی برائی کو کہوں وہ ٹھیک ہے اور جو محافل میں شادیوں میں نکاحوں میں ہوتی ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، برائی جہاں بھی ہے وہ برائی ہے، لہٰذا اس کو یہ الگ رکھیں کہ جو برائی ہے وہ برائی ہے، اس کو عمل کوئی بھی اگر غلط ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر ہے، اس کی حیثیت وہی ہے، اس کی حیثیت وہی ہے۔ نمبر 2، میرے حساب سے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں میڈیکل والا، یہ تو بعد میں آتا ہے۔ ایک تین چیزیں انہوں نے، ایک میڈیکل کا ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یا جیسے مدارس ہیں جی مختلف تنظیمیں ہیں، جیسے وفاق المدارس کا بھی انہوں نے نام دیا، کیا وہاں پر کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا ہے یا اس کمیونٹی کے لیے کچھ بطور خاص آپ نے رکھا ہوا ہے؟ سوری اس بات میں ایڈم کر لوں ایک بات، خواجہ سرا ہی صرف نہیں، بچے بھی چھوٹے بچے بھی، ایون جو ٹین ایجرز ہو رہے ہوتے ہیں 16-17 سال کے، ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہیں۔ سو دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا خواجہ، یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے مدرسوں میں یہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، امورل ایکٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سیکشل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا؟ یہ صرف خواجہ سرا نہیں، یہ بچوں کے لیے بھی۔ جی مفتی ایک بندہ مدرسہ دیکھا ہی نہ اور وہ پھر مدرسے کے بارے میں کومنٹ کرے، یہ بھی حیرتناک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے، پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ برائی جہاں بھی ہے اس کو بالکل کہیں بھی ہم فیور نہیں دے رہے، رہا کہ ان کو مدرسے میں ہم تعلیمات دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ دیکھیں میں نے ابتدا میں 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں، جو عورتوں کے مشابہ ہیں ان کے لیے سارے مدارس بھی کھلے ہوئے ہیں، سارے اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، کالجز بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ پڑھیں، اور جو مردوں میڈیکل والا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، جو مردوں کے مشابہ ہیں وہ بچوں ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھیں، اسکول میں جہاں مرضی پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سر آپ نے کوئی روک جو ٹوک نہیں تیسرا ہے نا، تیسرا ہے جو خود کو اس کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، اس کے بارے میں ظاہر ہے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا وہ کیا ہے، یا تو اس کے والدین بتا سکتے ہیں یا وہ خود بتا سکتا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہی پہلے ہے 18 سال سے پہلے ہی کہ جناب یہ ہمارا بچہ ہے، ظاہر بے فارم پہلے بن جاتا ہے، بے فارم بھی بن جاتا ہے اور جنم پرچی ساری چیزیں بن جاتی ہیں، تو ادھر یہ کور ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب یہ چونکہ انہوں نے خود سے ہی الگ سے اپنے وہ معاملات رکھے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک غلط المیہ ہے۔ سر سوری، اس بات کو میں یہیں پر کاؤنٹر کرنا چاہتی ہوں، یہ الگ سے معاملات نہیں رکھے ہوئے، یہ پروون معاملات ہیں، یہ صرف ایک خواجہ سرا بول رہی نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی بول رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی بول رہی ہے، اور وہ جس کی آواز دبا ہمیشہ اسی بات پہ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے الگ سے معاملات ہیں، یہ معاملات ایک نیشنل آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں، یہ معاملات آپ کے وہ ہیں جو آپ خود الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ سے سر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ان مدرسوں کو شٹ ڈاؤن کرانے کے لیے، بند کرانے کے لیے، یا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کے لیے کچھ آپ نے کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو کس نے مجبور کیا کہ سڑک کے اوپر جا کے کھڑے ہوں؟ کس نے آپ کو کہا؟ کسی مولوی نے مجبور کیا ہے، کسی مفتی اور عالم دین نے مجبور ہے کسی خواجہ سرا کو جا کے شادی میں جناب دھمال ڈالیں؟ نہیں کسی نے مجبور کیا۔ سر سوال پھر سے یہاں بدلا جا رہا ہے، اپنی مجبوری بنائی ہے، کسی مذہب تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آپ نے یہ غلط کام چھوڑ کر ایک ماچس کی ڈبی بھی گھر میں لینے کے لیے نا پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی پیشے میں آپ چلے جاؤ، آپ کو یہاں وہاں ہاتھ لگا جائیں، گندی نظر سے دیکھا جائے، یا جاب ایلین سمجھ کے آپ کو کیک آؤٹ کروا دیا جائے، چاہے وہ ہمارے کتنے بڑے سکولرز، ہمارے ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بالکل، تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن، ایک تو پھر اوپر سے ایجوکیشن بھی یہاں پر پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ جی ریم فرمائیے۔ میں اس میں بالکل انٹروین کرنا چاہوں گی اور یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں کس نے مجبور کیا والا سوال جو مفتی صاحب نے اٹھایا ہے، جی تو مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مجبور نہیں کیا؟ آپ تو پہلے وہ لوگ لے کے آئے نا، وہ لوگ ہمارے سامنے لے کے آئے جنہوں نے ہمیں عزت کی نوکری دے دی، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کھانا پہنچا دیا، جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے گجرانوالا میں جب خواجہ سرا لوگ راشن لینے گئے، وہاں پہ ان کو کہا پہلے ناچ کے دکھاؤ پھر راشن ملے گا۔ کس نے مجبور نہیں کیا؟ آپ پہلے وہ بتائیں، ٹھیک ہے؟
ہم بتا دیں گے آپ کو کہ کس کس نے ہمیں مجبور کیا ہے. کس کس نے کیا ہے؟ یہاں پہ ایک عورت اتنی ولنریبل ہے آپ کی سوسائٹی کی، جس کی تو شناخت بھی اکنالجڈ ہے آپ کے ہاں، آپ اس کو نہیں جینے کا حق دے رہے، اس کو جو ہے وہ آپ طرح طرح کے جو ہے وہ، اور آپ ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے مجبور کیا، کیوں جو ہے وہ مجبور نہیں کیا. ہمارے بیچارے بھوکے ننگے خواجہ سرا، وہ بیچارے اچھا، یہ چونکہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو میں ان کو گزارش کر دوں. اس کو 16-17 سال کی عمر میں آپ نے گھر سے نکال دیا مار پیٹ کے، نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کے پاس ہنر ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے جانے کا پروٹیکشن سسٹم موجود ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ مر جائے، وہ خودکشی کر لے. تو جو ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں کہ فلاں مدرسہ ہے وہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. آپ نے ہمارے مدرسے کا ذکر تو کر لیا. اسد یہ اس میں ایک جیسا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی 17-18 سال کی عمر میں کسی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو پھر شروع ہوتی ہے نا گھر سے. اگر فیملی سب سے پہلے آپ کسی سے بھی، مطلب اگر کوئی ایک فرض کر لیں، یہ ایسا مطلب اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی میں اس میں تقسیم نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک معاشرتی برائی ہے نا کہ اگر گھر والے سب سے پہلے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں اور آپ کو تنہا کر دیں تو یہ سب سے پہلے تو پھر گھر سے کام شروع ہو جاتا ہے. جی ریم آپ سن رہی ہیں؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کوئی خواجہ سرا پرسن، یا وہ 16 سال کا ہو، یا وہ 14 سال کا ہو، یا وہ 10 سال کا ہو، وہ اڈلٹ ہو، وہ بچپن میں ہو، یا وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، خواجہ سرا خود کو جب وہ بتاتا ہے نا اپنے ماں باپ کو کہ میں خواجہ سرا ہوں، میں مختلف ہوں، جو آپ مجھے شناخت دے رہے ہیں میں اس شناخت سے تعلق نہیں رکھتا یا نہیں رکھتی، تو اس کو سب سے پہلا تحفہ گھر سے باہر نکالنے کے لیے دیا جاتا ہے. کیونکہ مذہبی رہنمائی موجود نہیں ہے، ماں باپ کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے. ماں باپ جو ہے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کا کامنٹ لے لیں. جی مفتی صاحب، دو چیزیں آپ کے، ایک تو وہ یہ کہنا ہے کہ مذہبی قیادت کی طرف سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ یہ گناہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو مجبور کرنے والی بات ہے کس نے نہیں کیا. بات سنیں، میری امی، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا سکتی ہوں نا، میری والدہ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں. مجھے گھر چھوڑنا ہی پڑا، میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. میں کس طرح سے نہ بولوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ قیادت موجود. میری امی مدرسوں میں جاتی ہیں وہ سننے کے لیے، محفلوں میں جاتی ہیں محفل اٹینڈ کرنے کے لیے. مجھ سے وہ آ کے سوال کرتی رہی کہ آج تک آپ کا ذکر نہیں ہم نے سنا. میں سوال بھی اٹھاتی ہوں تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. قیادت نے، یہ قیادت کا فرض نہیں تھا کہ بتانا ان کو کہ اگر آپ کا بچہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو باقی بچوں کی طرح جو ہے وہ گھر کے اندر رہنے ٹریٹ کیا جائے اس کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ لگا کے رکھیے. قیادت ہی موجود نہیں ہے ہمارے پاس، تو کہاں سے ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ ایک کالر لے لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے پاس خاصا مفتی صاحب کے جب لا دیتی ہوں میں آپ کو ایک سیمپل ماں باپ لا دیتی ہوں، آپ ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنا کے دیں. ان مفتی صاحب کے ہاں میں بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک کالر لے لیتے ہیں جی، پھر اس پہ مفتی صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں.